बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदीद। हम इस सिलसिला गुफ्तगू में 29 एतराज़ात का जायज़ा ले रहे हैं जो बिलूम गांधी साहब के अफ़कार पर पेश की जाते हैं। इस सिलसिले की ये 16वीं नशिस्त है और फ़ितरत का मौजू ज़ेर बहस है। फ़ितरत के मौजू की ये चौथी नशिस्त है। जो लोग इस मौजू से दिलचस्पी रखते हैं लाज़मन इससे पिछली अक़सात देखें क्योंकि इसमें बात आगे से शुरू होती है। गुज़िश्ता नशिस्त में गामदी साहब ने बहुत तफसील के साथ अहद अलस्त सूरह आराफ की वो आयत जिसके अंदर अल्लाह ताला ने बताया है कि मुआख़ज़े की बुनियाद क़यामत के दिन अगर नबी की हिदायत नहीं भी पहुंची है तो वो क्या होगी, उस पर बहुत तफसील से बात हुई थी। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगाज़ करते हैं उसी बहस का, उसको आगे बढ़ाते हैं। हम सब हमारी जो दीनी बहस थी, यानी हमने पहले दो इक़सात में बहुत तफसील से मज़हब को एक तरफ रख के अक़ली लिहाज से समझने की कोशिश की थी कि फ़ितरत चीज़ क्या होती है। फिर मैंने आपसे सवाल किया था कि ये बताइए कि जो चीज़ हमारी अक़ल मानती है क्या मज़हब भी उसको इसी तरह से पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाता है। तो आपने एक आयत पढ़ी थी फ़ितरत अल्लाह अल्लती फ़तर अन्नास अलैहा। फिर दूसरी आयत आपने तिलावत फरमाई सूरह आराफ की वो आयत थी जिसमें आपने ये बात बताई कि फ़ितरत को कैसे पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाता है कुरान मजीद। इन दो आयत पर, सिर्फ़ इन दो आयत पर तो हमारे पास आयत से जो आपने तशरीह किया, आपने बल्कि सल्फ़ की इबारात को भी पेश किया और फिर मौला मौदूदी की तफ़हीमुल कुरान से तवील इक़्तिबास पेश किया। मेरे पास इनके अल्फाज के ऊपर कोई तनकीद आपके फ़हम पर मौजूद हो ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। ज़िमनी बहसें हैं, इतलाक़ी बहसें हैं, जो इससे तसव्वुर पैदा होता है उसको हम आगे ज़ेर बहस लाएँगे। मैं यहाँ से आज की गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ कि ये दो मकामात हैं कुरान मजीद के, इसके अलावा भी कोई मकाम है इल्हामी किताब के अंदर जहाँ फ़ितरत का मौजू ज़ेर बहस है? मैं वो पेश करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ये तवज्जो दिला देना चाहता हूँ कि हमने जो बहस अब तक की है उसमें दो चीज़ों को वाज़ेह करने की कोशिश की गई है। यानी फ़ितरत जब कुरान मजीद बयान करता है तो सिर्फ़ इतनी बात नहीं करता कि ये एक इस्तेदाद है जो तुम्हारे अंदर रख दी गई है, बल्कि उसको पूरे दीन की असास के तौर पर बयान करता है। हमने जब सूरह रूम की आयत को देखा तो उसमें सिर्फ यही नहीं कहा गया कि तुम्हारी फ़ितरत में ये चीज़ें बतौर इस्तेदाद रखी गई हैं, ये बताया कि पूरा दीन यही फ़ितरत है, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, और उसको फिर अम्र इलाही में बदल दिया, ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह। यानी ये फ़ितरत है, यही सीधा दीन है, इसी की पैरवी का तुमको हुक्म दिया जा रहा है। मुस्बत तौर पर इसकी पैरवी का हुक्म दिया जा रहा है, मनफी तौर पर तुम्हें रोका जा रहा है कि खुदा की बनाई हुई इस फितरत में कोई तब्दीली न करो। यानी ये हर लिहाज से गोया मुअक्कद कर दिया है उस बात को। जैसे अंबिया साबिकीन के बारे में फरमाया ना, फ़बिहुदाहुम इक़्तदे, यानी उनकी तालीम, उन्होंने जो दीन पेश किया, जो दीन की रवायत उन्होंने कायम की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाबंद किया गया कि उसकी पैरवी करें। इसी तरह ये बात जब वाज़ेह की गई कि दीन की रवायत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्राहीमी दीन की सूरत में मिली है, मिल्लत इब्राहीम की सूरत में, तो उसमें भी साथ हिदायत की गई कि तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा। तो कुरान मजीद ने यहाँ भी यही तरीका इख्तियार किया। इसी तरह हमने ये बात वाज़ेह की कि अहद अलस्त में सिर्फ इतना नहीं कहा गया कि ये तुम्हारी फ़ितरत में एक अहद रखा गया है या ये वाक़या पेश आया है तुम्हारे साथ और हमने तुमसे ये अहद लिया था, बल्कि ये बताया गया है कि ये सब हुआ क्यों था। और उसकी दलील ये दी गई है कि क़यामत के दिन दो आज़ार हैं जिनको रफ़ा करना मकसूद है। यानी तुम ये ना कह सको कि हमारे पास तो पैगम्बरों की हिदायत नहीं पहुँची थी, हम उससे बेखबर थे, हमें मालूम नहीं था, या ये न कह सको कि हमारे आबा ने शिर्क की रवायत कायम कर दी थी और उसकी वजह से हम इससे आशना ना हो सके। ये दोनों आज़ार पेश नहीं कर सकोगे। इसके सिवा भी कुछ आज़ार हो सकते हैं जो अल्लाह ताला के यहाँ मसमू हो जाएंगे, लेकिन जहाँ तक इन आज़ार का ताल्लुक़ है उसको रफ़ा कर दिया गया है। इससे ये बात कुरान ने वाज़ेह कर दी कि ये महज एक इस्तेदाद का बयान नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला इसको हुज्जत बना रहे हैं, इसकी बुनियाद पर मुआख़ज़े के लिए कह रहे हैं, इसकी बुनियाद पर मसूल ठहरा रहे हैं, जवाबदेह ठहरा रहे हैं। ये सूरत हाल है इस मामले में। तो ये दोनों आयात से मुतल्लिक़ ये चीज़ मलहूज़ रहे। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे कुरान मजीद ने, आप ये देखिए कि 3 मकामात हैं जिसमें इस बात का जिक्र किया है। सूरह दहर को सबसे पहले देखें।
वहाँ पर ये कहा है कि इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। यानी हमने जब इंसान को एक नुत्फ़े से पैदा किया है और उसके अंदर सम व बसर की सलाहियतें रखी है। ये देखिए इंसान को जो अल्लाह ताला ने उसकी पैदाइश के साथ चीज़ें दी हैं उनका जिक्र किया है और फरमाया है कि उसके साथ ही हमने उसको रास्ता भी दिखा दिया है। अच्छा। इन्ना हदैनाहु सबील, रास्ता भी दिखा दिया है, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। ये कौन सा रास्ता है? ये वही फितरत का रास्ता है। अब ये देखिए कि मैं इसमें कोई मुनफरिद नहीं हूँ ये बात कहने में। हदैनाहु नजदैन, हदैनाहु सबील, इस सब कुछ के बारे में क्या कहते हैं? यानी यहाँ पर हदैनाहु सबील कहा है और सूरह बलद में आगे हम देखेंगे हदैनाहु नजदैन, यानी दोनों रास्ते दिखा दिए। तो सब के सब हमारे जो उलमा है उनकी एक बड़ी तादाद इस बात को इसी तरह वाज़े कर दी है। और देखिए कैसे वाज़े करती है, बय्यन्ना लहू तरीक़ल खैर व तरीक़ शर। ये ताबईन है, जलीलुल कदर ताबईन, ये इकरमा है, अतिया है, इब्न ज़ैद है, मुजाहिद है, यानी जमहूर ताबईन का मज़हब ये है कि इससे मुराद क्या है कि हमने रास्ता वाज़े कर दिया। किस चीज़ का? शर और खैर का। यानी कोई तसव्वुर नहीं किसी के यहाँ के इससे मुराद महज इस्तेदाद का रखना है कि कोई आके बताएगा कि खैर ये है और शर ये है तो तुम पहचान लोगे। ये बताया कि ये रास्ता हमने वाज़े कर दिया है। इसके बाद ये देखिए कि इसकी दलील के तौर पर हमारे यहाँ इब्न कसीर है, यानी ये चूँकि रवायत पर मबनी तफसीर है तो इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ। इसके बाद फिर वो तमाम चीज़ें नकल करते हैं जो इससे पहले हम देख चुके फितरत की बहस में। यानी ये बताते हैं कि ये वही चीज़ है जिसका हम इससे पहले जिक्र कर चुके हैं। ये सूरह दहर थी। अब सूरह दहर के बाद आप सूरह बलद को देखिए, उसमें वह हदैनाहु नजदैन के अल्फाज हैं। यानी उसमें भी बात उन्हीं जगहों से शुरू की है जो इंसान की पैदाइश के साथ उसको मिलती। यानी हमने क्या किया है, अब ज़रा देखिए पीछे से बात कहाँ से शुरू हुई है। अलम नजल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन। क्या हमने इंसान को दो आँखें नहीं दी कि उनसे चीज़ों को देखे, ज़ुबान नहीं दी कि उसकी गवाही दे, दो होंठ नहीं दिए कि जब खोले तो हक़ को पहचान कर उनकी शहादत दे, वह हदैनाहु नजदैन, और हमने उसको दोनों रास्ते नहीं दिखा दिए। यहाँ पर भी ये देखिए कि जलीलुल कदर ताबीन बल्कि सहाबा तक की इस मामले में जो तफसीर नकल हुई है वो क्या है, हदैनाहु नजदैन अल खैर व शर, यानी वो दोनों रास्ते क्या हैं, खैर का रास्ता और शर का रास्ता। बड़े जलीलुल कदर ताबीन की एक पूरी फहरिस्त आगे इब्न कसीर ने दी है, सब के सब यही राय रखते थे। अच्छा, यानी रास्ते से क्या मुराद है? कहते हैं खैर और शर का। खैर और शर का रास्ता, यानी कोई इसको ज़ेर बहस नहीं ला रहा। मैं ये अर्ज़ नहीं कर रहा कि इससे मुख्तलिफ तफसीरें नहीं है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो बात हम कहते हैं, जो बात मेरे जलीलुल कदर उस्ताद अमीन एहसन इस्लाही ने लिखी है, या जिस चीज़ को हम फितरत के मुकद्दमात के तौर पर बयान कर रहे हैं, वो कोई ऐसी मुनफरद राय नहीं है। इससे पहले सलफ़ के यहाँ वो चीज़ पूरी तरह मौजूद है। अब उसके बाद आइए सूरह शम्स में, जिसमें इस बात की तफसील कर दी गई है। वहाँ क्या है, वह नफ्सिन वमा सब्बाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। यानी हमने नफ्स का तस्विया किया, नफ्स को बनाया संवारा, उसको हर लिहाज से दुरुस्त किया, और जब दुरुस्त किया तो क्या किया, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, यानी उसके अंदर ये चीज़ इल्हाम कर दी कि वो चाहेगा तो अपने पूरे शऊर के साथ अपने इख्तियार से फजूर का रास्ता इख्तियार कर लेगा, और चाहेगा तो अपने इख्तियार से तकवे का रास्ता इख्तियार कर लेगा। यानी गोया पूरी बात वाज़े कर दी कि इसका शऊर दिया गया है, इस चीज़ को समझने की सलाहियत दी गई है, इसको इंसान के अंदर वदियत कर दिया गया है, और फिर उसके बाद उसका नतीजा बयान कर दिया गया है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, कि उसके बाद चूँकि ये चीज़ तुम्हारे अंदर मौजूद है तो इसका लाजमी नतीजा ये है कि तुम अगर अपने नफ्स को पाकीज़ा बनाओगे, वही तज़किया जो दीन का मकसूद है, तो फलाह पाओगे। और अगर अपने आप को आलूदा कर लोगे, अपने नफ्स को आलूदा करोगे, तो फिर नामुराद होकर रह जाओगे। यानी उसका नतीजा ही बयान कर दिया। जिस तरह वहाँ ये बयान किया है कि इसकी बुनियाद पर जो कुछ तुम्हारे अंदर वदीयत है तुम मसूल ठहराए जाओगे, इससे नताइज निकलेंगे, इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाओगे। यहाँ भी बिल्कुल वही बात की। और यहाँ ये देखिए कि हमारे जो उलमा हैं, ये मैंने फिर अर्ज़ किया कि इब्न कसीर है,
اور یہ روایات کو جمع کر دیتے ہیں، یعنی تابعین کی روایات، صحابہ کی روایات، ان کا اپنا جو اسکول ہے وہ بھی روایت کا اسکول ہے۔ اس میں کوئی یا یہ خیال نہ کرے کہ یہ کوئی معتزلی ہے یا یہ کوئی اشعری نقطہ نظر کے اس طرح کے لوگوں میں سے جو کلامی بحثیں کرتے ہیں، لیکن یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں، یعنی جو کچھ منقول ہے، جو کچھ صحابہ، جو قدماء، جو کچھ تابعین کی آراء موجود ہیں، اس کو یہ نقل کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر اسی کو نقل کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو اب یہ دیکھیے، یعنی کلامی مباحث ان کے ہاں اس طرح نہیں ہوتے جس طرح سے مثلا امام راضی کیا ہوتے ہیں، یا جس طرح زمخشری اپنے اعتزال کی بعض باتیں بیان کرتے ہیں۔ یہ تو تفسیر معصور جس کو آپ کہتے ہیں نا، یعنی صحابہ کی تفسیر، تابعین کی تفسیر، اس کو جمع کر دیتے ہیں زیادہ تر۔ ظاہر ہے اپنی بھی رائے دیتے ہیں، اختلافات بھی بیان کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ نفس وما سواہا پر کیا لکھے ہے، لکھتے ہیں ای خلقہ سویۃ مستقیمۃ الفطرہ القویمہ کما قال تعالیٰ، اور اس کے بعد دلیل کے طور پر کیا پیش کیا ہے، فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہ۔ اچھا، وہ پرانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اس نفس کو بنایا اور اس کو ہر لحاظ سے درست کیا اور یہ ایک ایسی واضح فطرت پر قائم کر دیا گیا، تو یہ اصل میں اسی بات کا بیان ہے جو اس سے پہلے سورہ روم میں زیر بحث آ گیا، اور وہاں انہوں نے اس کا حوالہ دیا، وہاں اس کا حوالہ دیا۔ اچھا، اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نقل کرتے ہیں دلیل کے طور پر۔ پہلی کیا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، یعنی ہر بچے کی پیدائش اصل میں فطرت پر ہوتی ہے۔ یہ وہاں واضح کر چکے ہیں کہ ہمارے سلف اس سے مراد کیا لیتے تھے، اسلام، اور میں یہ آپ کی خدمت میں گزارش کر چکا کہ وہاں اسلام سے مراد ظاہر ہے کہ یہ نماز روزہ نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، اس سے مراد ہے وہ اسلام جو انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ تو کیا یہ اسلام سے اس لفظ کی تفسیر کی جا سکتی ہے اگر یہ محض استعداد کا بیان ہو؟ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس بات کے شعور کے ساتھ انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ آگے چل کے یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا بَيَّنَ لَهَا الْخَيْرَ وَالشَّرَّ، واضح کر دیا، یعنی خیر اور شر کو واضح کر دیا، یعنی کوئی محض ابہام نہیں ہے یا محض کوئی استعداد کا بیان نہیں ہے، خیر و شر کے راستے واضح کیے گئے ہیں۔ اس میں پھر تابعین کی آراء بیان کرتے ہیں کہ ان کا نقطہ نظر بھی اس معاملے میں یہی رہا ہے، یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ہر لحاظ سے ایک چیز کو بالکل متعین کر دیتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے جو اس اللہ پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے اختیار کیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم اس معاملے میں کہتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ سلف کے نقطہ نظر سے بالکل ہٹا ہوا ہے، بلکہ سلف میں بھی، صحابہ میں بھی، تابعین میں بھی، قدماء میں بھی اس کے قائلین موجود ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں اس کو۔ قرآن مجید کی ایک واضح ہدایت ہے۔ اب ذرا آج کے زمانے کو دیکھ لیجئے، یہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو عہد الست کے بارے میں یہ بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کس خوبصورتی کے ساتھ اور کس تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ وہ عہد کیا تقاضے پیدا کرتا ہے، اس سے کون سا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے اور ہم اس کی بنیاد پر کس طرح جواب دہ ٹھہرائے جائیں گے۔ یہاں دیکھیے بہت سی چیزیں بیان کرنے کے بعد یہ الہام کیا ہوا ہے، ظاہر ہے اس الہام کے بہت سے پہلو ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں ان دونوں حیثیتوں کے علاوہ، یہ تفہیم القرآن ہے اور یہ سورہ شمس کی تفسیر ہے، ان دونوں حیثیتوں کے علاوہ انسان کی ایک اور حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک اخلاقی وجود ہے، اور اس حیثیت سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے خیر و شر کا امتیاز اور خیر کے خیر اور شر کے شر ہونے کا احساس الہامی طور پر عطا کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے، خیر و شر کا امتیاز اور خیر کے خیر اور شر کے شر ہونے کا احساس الہامی طور پر عطا کیا ہے۔ یہ امتیاز و احساس ایک عالمگیر حقیقت ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کو ہم زیر بحث لا چکے کہ کس طرح جب ہمارا احساس ہمارے لیے علم کی بنیاد بنتا ہے تو آگے استقراء سے وہ کیسے عالمگیر صداقتوں میں بدل جاتا ہے۔ یہ امتیاز و احساس ایک عالمگیر حقیقت ہے جس کی بنا پر دنیا میں کبھی کوئی انسانی معاشرہ خیر و شر کے تصورات سے خالی نہیں رہا ہے، اور کوئی ایسا معاشرہ نہ تاریخ میں کبھی پایا گیا ہے نہ پایا جاتا ہے جس کے نظام میں بلائی اور برائی پر جزا اور سزا کی کوئی نہ کوئی صورت اختیار نہ کی گئی۔ ظاہر ہے یہ اجمالی علم ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اس چیز کا ہر زمانے، ہر جگہ اور ہر مرحلہ تہذیب و تمدن میں پایا جانا اس کے فطری ہونے کا صریح ثبوت، اور مزید برآں یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ ایک خالق حکیم و دانا نے اسے انسان کی فطرت میں ودیت کیا ہے، کیونکہ جن اجزاء سے انسان مرکب ہے اور جن قوانین کے تحت دنیا کا مادی نظام چل رہا ہے
ان کے اندر کہیں اخلاق کے ماخذ کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سراسر اس پروردگار کا الہام ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ انسان کے جو زندگی پیدا کرنے والے اجزاء ہیں ان کی تالیف سے یہ چیز ایسے لیبارٹری میں وجود پذیر ہو جاتی ہے، بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک مادی وجود کو تو زمین پر پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے، لیکن یہ الہام خیر و شر یہ آسمان سے آتا ہے. تو یہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کا الہام ہے. اس کو الہامی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ دین کی پہلی ہدایت ہے. اس کا ماخذ بھی پروردگار ہے، اس نے میرے اندر اس کو ڈالا ہے انسان کی حیثیت سے، اور اس کو میں لے کے پیدا ہوتا ہوں. اب یہ دیکھیے کہ یہ تو قرآن مجید تھا. یعنی قرآن مجید نے کس طریقے سے پہلے یہ بتایا کہ پورا دین فطرت پر مبنی ہے، پھر یہ بتایا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، پھر یہ بتایا کہ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، پھر عہد الست کا حوالہ دیا اور واضح کیا اس بات کو کہ توحید کے معاملے میں انسان مسئول اور جواب دہ ہے، اگرچہ اس کو پیغمبروں کی ہدایت نہ پہنچی ہو. اور اسی طرح یہاں یہ بتایا کہ خیر و شر کا معاملہ بھی یہی ہے. یعنی یہ جو اخلاق کی خیر و شر ہے، جس میں ہم یہ فیصلہ سناتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، اخلاق کی لحاظ سے غلط ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کیا ہے. اور انسان اس چیز کو لے کے پیدا ہوا ہے، اور جب وہ اس کو لے کے پیدا ہوا ہے تو وہ اس چیز کا شعور رکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر اپنی زندگی کا لائحہ عمل بناتا ہے. اور جب بناتا ہے تو اپنے شعور کی بنیاد پر جواب دہ ٹھہرایا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے دنیا میں بھی ہم اسی بنیاد پر انسان کو جواب دہ ٹھہراتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قیامت میں بھی اسی بنیاد پر جواب دہ ٹھہراؤں گا. اگر تم اپنے اس نفس کا تزکیہ کرتے ہو، اسے پاکیزہ بناتے ہو، تو اس کا صلہ فلاح ہے. اور ظاہر ہے قرآن جب فلاح کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا کی ابدی بادشاہی، جنت. یہ خدا کی ابدی بادشاہی کی تعبیر جنت کے لیے ہے. یہ کیوں اختیار کی جاتی ہے؟ اس لیے اختیار کی جاتی ہے کہ وہاں آپ کو ابدیت حاصل ہوگی. قرآن جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ عطاً غیر مجزوز ہے، وہ نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی، خالدین فیہا ابدا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ بادشاہی ہے، کیونکہ وہی تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پر لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو چاہو گے تم کو مل جائے گا. اس سے بڑی بادشاہی کیا ہو سکتی ہے؟ تو خدا کی جنت اسی کے صلے میں ملے گی. اسی کو قرآن فلاح سے تعبیر کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر اپنے نفس کو آلودہ کر بیٹھو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر وہاں خائب و خاسر ہو کر رہ جاؤ گے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہم نے پوری بنیاد واضح کی ہے کہ اس طرح نہیں ہے کہ انسان پینا نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتا، اس کو تو اندھا پیدا کیا گیا ہے، نہ اس کے پاس سمع و بصر کی صلاحیتیں ہیں، نہ اس کے پاس کوئی عقل ہے، نہ وہ چیزوں کا فیصلہ کر سکتا ہے. بس پیغمبر ہی آ کے اس کو بتاتے ہیں کہ کیا چیز خیر ہے اور کیا شر ہے. قرآن مجید اس کے بالکل برخلاف یہ کہتا ہے کہ اندر بھی ایک علم موجود ہے، یہ بھی خدا کا الہام ہے، اور اس الہام پر مبنی کر کے پھر اللہ تعالیٰ اپنی شریعت دیتے ہیں، پیغمبر آ کے اصلاح کرتے ہیں، اختلافات کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ باہمی ربط ہے جو اللہ تعالیٰ کے فطری الہام اور وحی میں قرآن نے قائم کیا ہے. یہ بات اگر قرآن مجید کی حد تک واضح ہو گئی تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس گفتگو کا خاتمہ اس حدیث پر کریں جس پہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو بہت خوبی کے ساتھ واضح کیا. میں اگر قطع کلامی کی معذرت، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر جو کچھ ہم نے قرآن مجید کے ان 5 مقامات سے سمجھا ہے اور جب ہم اس کو ایک ترتیب سے سمجھتے ہیں تو ایک تصور ذہن میں پیدا ہوتا ہے. سلف کی آراء ان متفرق مقامات پر کیا ہیں وہ تو ہم نے دیکھ لی، لیکن یہ جو فہم ڈیولپ ہوا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی بعض روایات کی طرف توجہ دلائی ہے. ابن کثیر نے توجہ دلائی ہے، یہ بتایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کی ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا ہے. یہ شیاطین ہیں جو انہیں غلط راستے پر لے جاتے ہیں. یہ سب باتیں اس سے پہلے بھی قرآن مجید کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے میں پیش کر چکا، لیکن یہ بڑی جامع تعبیر ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر لحاظ سے واضح کر دیا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نصوص کی بحث، یعنی قرآن مجید کیا کہتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اس کو اس روایت پر ختم کریں. یہ بھی ایک نظر اس کے اوپر ڈال لیجئے.
پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ جو روایت ہے اس پر ہم کام کر چکے ہیں، اس کو ہمارے ہاں جو حدیث پر کام ہو اس میں لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور 17,634 نمبر ہے اس کا متن وہاں سے لیا گیا ہے۔ اب ذرا سنیے۔ عن النواس بن سمان الانصاری الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما وعلی جنبت الصراط سوران فیہما ابواب مفتحہ وعلی الابواب سطور مرخات وعلی باب الصراط داعٍ یقول ایھا الناس ادخلوا الصراط جمیعا ولا تتعرجوا وداعٍ یدعو من فوق الصراط فاذا اراد یفتح شیئا من تلک الابواب قال وہیک لا تفتح فانک ان تفتح تلجہ والصراط الاسلام والسوران حدود اللہ والابواب المفتحہ محارم اللہ وذالک الداعی علی راس الصراط کتاب اللہ والداعی من فوق الصراط واعظ اللہ فی قلب کل مسلم۔ ٹھیک، کافی تفصیلی روایت ہے۔ اب ذرا اس کا ترجمہ سنیے۔ نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی مثال دی ہے کہ اس کے دونوں اطراف دو دیواریں کھنچی ہوئی ہیں، صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی، یعنی وہ راستہ جس کو پیغمبر بتانے آئے ہیں۔ سیدھے راستے کی مثال دی ہے کہ اس کے دونوں طرف دو دیواریں کھنچی ہوئی ہیں، دونوں میں دروازے کھلے ہیں جن پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ راستے کی ابتدا میں ایک پکارنے والا پکار رہا ہے، راستے کی ابتدا میں، کہ لوگوں سب اندر آ جاؤ اور راہ چھوڑ کر کراہ نہ چلو، یعنی سیدھے راستے پر آؤ۔ اور راستے کے اوپر بھی ایک منادی ہے، یہ دیکھیے راستے کی ابتدا میں ایک پکارنے والا پکار رہا ہے اور راستے کے اوپر بھی ایک منادی ہے۔ چنانچہ کوئی شخص اگر دروازوں کا پردہ کچھ بھی اٹھانا چاہتا ہے تو وہ پکار کر کہتا ہے خبردار پردہ نہ اٹھانا، اس لیے کہ اٹھاؤ گے تو اندر چلے جاؤ گے۔ اب یہ دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس تمثیل کی وضاحت کرتے ہیں۔ سو یہ راستہ اسلام ہے، اچھا، دیواریں اللہ کے حدود ہیں، کھلے ہوئے دروازے اس کی قائم کردہ حرمتیں ہیں۔ راستے کی ابتدا میں پکارنے والی وہ خدا کی کتاب ہے، کہا ہے نا کہ راستے کی ابتدا میں پکارنے والا ہے، اور اوپر سے پکارنے والا خدا کا وہ واعظ ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہے، اور اوپر سے پکارنے والا منادی خدا کا وہ واعظ ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے، یہ حدیث کا ترجمہ لفظ بلفظ میں نے آپ کو سنا دیا، اور اسی پر پھر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے، یہ ٹھیک اسی حقیقت کا بیان ہے جو قرآن مجید میں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور نفس اور جیسا اسے سنوارا پھر اس کی بدی اور نیکی اسے سجھا دی کے الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ یعنی یہ روایت گویا تفسیر ہے قرآن مجید اس بیان کی۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح خدا کا الہام قرآن ہے، قرآن مجید اللہ کی وحی ہے، اسی طرح کا ایک الہام خدا نے انسان کی فطرت میں بھی کیا ہے۔ چنانچہ دین کی ہدایت وہ اصلاً اپنے خالق کی طرف سے لے کر آتا ہے، قرآن اسی ہدایت کی یاد دہانی ہے، اور دونوں میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے کہ فطرت میں جو کچھ بالاجمال ودیت ہے قرآن اس کی تفصیل کر دیتا ہے۔ یعنی جو باہمی تعلق ہے وہ کیا ہے؟ وہ الہام جو ہماری فطرت میں ہے وہ بالاجمال ہے، یعنی اس میں چیزوں کی تفصیل نہیں ہے، تعین نہیں ہے، تحدید نہیں ہے، اور قرآن اس کی تفصیل کر دیتا ہے۔ تاہم فطرت کی یہ ہدایت خدا کی منادی اسی وقت بنتی ہے جب انسان اپنے دل و دماغ کو مسلمان بنا لیتا ہے، یعنی جس وقت انسان اپنے اندر ایک قلب سلیم پیدا کرتا ہے تو پھر یہ منادی وہ سنتا بھی ہے، اس پر کان بھی دھرتا ہے۔ یہ سب کچھ ہے اس کے اندر، لیکن اس کو سننے کے لیے ایک عنابت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح فرما دی اور یہ بتا دیا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دو اہتمام کیے ہیں، یعنی فطرت کی ہدایت یہ ایک اہتمام ہے، اور اس کے بعد پیغمبر اور پیغمبروں کے ذریعے سے جو کتاب نازل کی ہے یعنی قرآن، وہ ایک دوسرا ذریعہ ہے۔ ہمارے پاس یہ اب قرآن ہی ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ چند الفاظ بھی سن لیجئے کہ جن میں اس سارے مقدمے کا میں نے خلاصہ کیا ہے۔
یہ سورہ شمس ہے اور یہ میری تفسیر البیان۔ میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو کہا ہے نا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس اور جیسا اسے سنوارا، یہ تسویے کا نتیجہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سننے کے لیے کان دیے، یہ دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سننے کے لیے کان پیدائش کے ساتھ ملے، بالکل اسی طرح نیکی اور بدی کو الگ الگ پہچاننے کے لیے ایک حادثہ اخلاقی بھی عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو بیان کرتے ہیں، یعنی یہ تم سمیع بنائے گئے ہو، بصیر بنائے گئے ہو، تمہیں میں نے بینا بنایا ہے، دیکھنے والا بنایا ہے۔ یہ دیکھنا محض اشیاء کا دیکھنا نہیں ہے، بلکہ چیزوں کو دیکھنا، ان کے اندر اترنا، ان کی حقیقت کو سمجھنا، یہ وہ شعور ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی بہت بڑی عنایت کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ وہ محض ایک حیوانی اور عقلی وجود ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک اخلاقی وجود بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خیر و شر کا امتیاز اور خیر کے خیر اور شر کے شر ہونے کا احساس انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کے دل و دماغ میں الہام کر دیا گیا ہے۔ بعض دوسرے مقامات پر یہی حقیقت انا ہدینہ السبیل، ہم نے اسے خیر و شر کی راہ سجا دی، اور ہدینہ النجدین، ہم نے کیا اسے دونوں راستے نہیں سجائے، کہ الفاظ میں واضح کی گئی ہے۔ یہی مقامات ہیں جن کو اس سے پہلے میں آپ کو پڑھ کے سنا چکا۔ یہ امتیاز و احساس ایک عالمگیر حقیقت ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دینے کے بعد اس کی لاش چھپانے کی کوشش کی تھی، تو ظاہر ہے کہ احساس گناہ کی وجہ سے کی تھی۔ چنانچہ برے سے برے آدمی بھی گناہ کرتا ہے تو پہلے مرحلے میں اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی مثال کیا ہے؟ یہ جو قابیل و حابیل کا واقعہ ہے۔ یہی معاملہ نیکی کا ہے۔ انسان اس سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے اپنے اندر عزت و احترام کے جذبات پاتا ہے، اور اپنے لیے جب بھی کوئی معاشرت پیدا کرتا ہے اس میں حق و انصاف کے لیے لازماً کوئی نظام قائم کرتا ہے۔ یہ اس امتیاز خیر و شر کے، یعنی بلائی اور برائی، خیر و شر، یہ اس امتیاز خیر و شر کے فطری ہونے کا صریح ثبوت ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ برائی کے حق میں انسان بعض اوقات بہانے بھی تراش لیتا ہے، لیکن جس وقت تراشتا ہے اسی وقت جانتا ہے کہ یہ بہانے وہ اپنی فطرت کے خلاف تراش رہا ہے، اس لیے کہ وہی برائی اگر کوئی دوسرا اس کے ساتھ کر بیٹھے تو بغیر کسی تردد کے وہ اسے برائی ٹھہراتا اور اس کے خلاف سراپا احتجاج بن جاتا۔ یہ خلاصہ ہے کہ اللہ کی کتاب وہ بات کیسے بیان کرتی ہے، روایتوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم کس طرح دی ہے، ہمارے ہاں کی جو علمی روایت ہے اس میں اس کو کس طرح سمجھا گیا ہے، اس میں نے وہ تمام شواہد آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ خلاصہ کیا ہے کہ جو بحث ہم نے فطرت پر کی ہے، جو نقطہ نظر میں نے مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں اس میں منفرد ہوں، اس کے پیچھے یہ ساری علمی روایت موجود ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے قرآن مجید کے وہ تمام مقامات پیش کر دیے، اور میں چونکہ ظاہری بات ہے ہم اس نشست میں اعتراضات کا جائزہ لے رہے ہیں، جو کچھ آپ کے تصورات کے اوپر لکھا گیا ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے میں بھی اس کو پڑھتا ہوں، تو یہ جو آیات آپ نے پیش کی ہیں، ان آیات میں جو آپ نے الفاظ کا ترجمہ کیا ہے، یا مثلاً آیت کے اندر جو باہمی ریلیشن ہے چیزوں کا، وہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پر نفس سے مراد کیا ہے، خیر سے مراد کیا ہے، فجور سے مراد کیا ہے، عہد الست میں باقی چیزوں سے کیا مراد ہے، خود بھی آپ نے اس کی تفصیل سے وضاحت کر دی کہ سلف کیا کہتے ہیں، لیکن اس کے اوپر تو کوئی اعتراض میرے پاس نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ آپ نے آیت کا ترجمہ ٹھیک نہیں کیا۔ جس طرح ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ پردے کی بحث کے اندر کچھ الفاظ کے اوپر اختلاف ہو گیا تھا کہ بھئی یہاں پر غض بصر سے مراد کیا ہے ان کے اطلاقات میں، وہ تو یہاں پر نہیں ہے، لیکن ان آیات کو جب آپ پڑھتے ہیں اس سے آپ کا ایک فطرت کا تصور بنتا ہے، ایک نظام فکر بنتا ہے۔ اس نظام فکر پہ البتہ میرے پاس بہت زیادہ اعتراضات ہیں، اور میں چاہتا ہوں میں ان میں سے ایک ایک کا جواب دوں گا، لیکن میں پھر اپنی بات دہرانا چاہتا ہوں، یعنی کیا میرے معترضین قرآن مجید کی ان آیات کو، ان احادیث کو موضوع بنا کر یہ بتاتے ہیں کہ ان کے ترجمے میں نے کوئی غلطی کی، ان کا مدعا بیان کرنے میں غلطی کی، ان میں جو بات بیان کی گئی ہے اس میں غلطی آپ کیسے واضح کریں گے؟ آپ یہ بتائیں گے یہاں لفظ کا مطلب ٹھیک نہیں بیان کیا گیا، جملے کی تالیف کو ٹھیک نہیں سمجھا گیا، سیاق و سباق میں وہ بات نہیں بیان ہوئی، ایسے ہی کریں گے نا؟ تو اگر اس طرح کی کوئی چیز بھی ہے
تو ازا ہے کرم پہلے اسے موضوع بنا لیجیے. یعنی کسی بھی معترض نے کیا یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کی یہ تفسیر جو ہم کر رہے ہیں یہ تفسیر میں نے پہلی بار نہیں کی. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں اسلاف میں بھی موجود ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی جیسے صاحب علم نے دور حاضر میں بیان کی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن اصلاحی نے تدبر قرآن میں ان کو اسی طرح سمجھا ہے. اور اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے بھی اسی چیز کو بیان کیا ہے، اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، اور خاص طور پر میزان میں دین کا پورا مقدمہ یہیں سے اٹھایا ہے. یہ جو پوری بات ہے یہ محض کوئی عقلی مقدمات کا مجموعہ نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے جو گھر میں بیٹھ کے بنا لیا گیا ہے. یہ قرآن مجید کے نصوص ہیں. ان نصوص میں کوئی صاحب علم کہہ سکتا ہے کہ بات کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، وہ کیسے بتائے گا؟ ظاہر ہے وہ لفظ کی بحث کرے گا، وہ تالیف جملہ کی بحث کرے گا، وہ سیاق و سباق کی بحث کرے گا. اس طرح کی کوئی چیز اس کے خلاف اگر موجود ہو تو میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ اس کو موضوع بنا لیں. اس کے بعد جتنے اعتراضات ہیں میں ان کے لیے حاضر ہوں. ٹھیک ہے ہم سب. اچھا، یہ جو آیات جتنی آپ نے پیش کی ہیں اس کو تو جو معترضین ہیں وہ بھی ان آیات کو ظاہری بات ہے قرآن کی آیات ہیں، آیات مانتے ہیں، ترجمہ بھی یہ کرتے ہیں. ان کے اوپر کوئی لفظی اشکال کے ترجمہ ٹھیک نہ کیا ہو، جملے کی تالیف یا سیاق و سباق، اس طرح کی کوئی چیز تو میرے پاس پیش کرنے کے لیے نہیں ہے. لیکن البتہ ان کو مان کر جو تصور بنتا ہے یا جو اطلاق میں صورتحال جس کی جو تفصیل ہے اس کے اوپر بہت بڑے اعتراضات ہیں. تو پہلے سوال جو آپ نے، ویسے تو میں سوال کرتا ہوں، آپ نے مجھ سے سوال کیا آج، تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ آیت کے اوپر تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے میرے پاس. اور وہ خود بھی آپ نے جو کہ خود واضح کر دی کہ سلف کا اس میں کیا نقطہ نظر ہے. البتہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس بحث کو دینیاتی یعنی عقلی پہلو سے شروع کی، مذہبی نصوص جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے آپ نے ان کو بتایا. اب میں وہ تمام اعتراضات بالترتیب آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو آپ کے تصور فطرت کے اوپر پیدا ہوتے ہیں، یعنی آیت کو پڑھنے کے بعد پیدا ہوتے ہیں. میں ان اعتراضات میں سے ایک ایک کا جواب دوں گا، اور اس میں جتنی نشستیں بھی ہوں گی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں نے اپنا نقطہ نظر واضح کر دیا، اس میں کوئی ابہام ہے تو ضرور پوچھ لیجیے. یعنی میرا نقطہ نظر عقلی لحاظ سے کیا ہے، قرآن مجید کے نصوص کی بنیاد پر میں کیا بات کر رہا ہوں، اور وحی کا اور اس الہام کا یعنی جو فطرت کا الہام ہے ان کا باہمی ریلیشن کیا سمجھتا ہوں، باہمی تعلق کیا سمجھتا ہوں. یہ بات واضح ہو گئی. تو اب میرے نزدیک یہ اصل دین ہے، یعنی دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے میرے اندر رکھی ہے، یہ بالاجمال رکھی ہے. اسی کی تذکیر، اسی کی یاد دہانی یہ انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں. اور انبیاء علیہ السلام کی بعثت کی بنیاد حقیقت میں کیا بنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو وہ بنیاد قائم کی تھی، یعنی وحی اور الہام کے تعلق سے سیدنا آدم علیہ السلام سے جو بنیاد قائم کی تھی، اس میں اختلافات ہیں جن کو رفع کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا گیا. یہ بات بھی قرآن مجید نے سری نصوص میں بیان کر دی. ما کان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا، اختلافات پیدا ہوئے. اور دوسری جگہ بقرہ میں یہ کہا ہے فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اور اس میں آیت کا خاتمہ اس پر کیا ہے کہ وانزل معہم الکتاب، ان کے ساتھ ہم نے کتابیں نازل کی. کس لیے؟ لیحکم بین الناس فی مختلفوا فی، تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دیں. تو میری پوری بات واضح ہو گئی. اب اس کے بعد میں اعتراضات کا جواب دوں گا، آپ بتائیں. ٹھیک ہے ہم سب سے پہلا جو اعتراض کیا جاتا ہے ان تمام آیات سے، جو انٹرپریٹیشن، جو تصور، جو مفہوم آپ نے اخذ کیا، وہ اعتراض یہ ہے کہ یہ آیتیں برحق ہیں، ان سے کوئی اختلاف نہیں، ان میں ایک بات اللہ میاں نے کر دی ہے. لیکن قرآن مجید صرف ان آیات پہ تو مشتمل نہیں ہے، قرآن کا ایک بڑا حصہ ہے، 6000 آیات ہیں. تو قرآن مجید کے ایسے بے شمار مقامات ہیں کہ جن کو نظر انداز کیا ہے غامدی صاحب نے محض ان آیات کو پڑھتے ہوئے اور ایک تصور فطرت بناتے ہوئے. ان میں سے چند آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. پہلا اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید نے مواخذے کی بنیاد محض فطرت کو قرار نہیں دیا، بلکہ مواخذے کی بنیاد پیغمبروں کی دعوت، پیغمبروں کی ہدایت اور پیغمبروں کی بعثت کو قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ یونس میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لِأَلَّا يَكُونَ عَلَى النَّاسِ لِلَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُولِ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا. بے شمار مقامات ہیں، بتایا ہے کہ رسول کو بھیجتے ہیں تو سوال کرتے ہیں، رسول کا انکار کرو گے تو عذاب آئے گا. سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ یہ تصور فطرت جب آپ اخذ کر رہے تھے کہ جی مواخذے کی بنیاد یہ ہے، تو قرآن مجید تو ہر جگہ اعتراض ہی کیا جاتا ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ رسول رسول رسول
رسول آئیں گے ان کی دعوت کا انکار ہوگا تو اللہ پوچھے گا. تو وہ آیتیں آپ نے فطرت کے تصور میں بیان کرتے ہوئے کیوں نہیں پڑھی؟ قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی بات کس محل میں کہی گئی ہے. دیکھیے آیات کو نہیں اٹھایا جاتا، جہاں کہیں کوئی آیت آئی ہے وہاں اس سے کس بات پر استدلال کیا گیا ہے وہ پوری بات سمجھی جائے گی نا. تو یہ جتنے مقامات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو نظر انداز کیا. میں نے ہی تو اپنی پچھلی ساری زندگی میں 25-30 سال سے اس اصول کو واضح کیا ہے جس کو یہ آیات بیان کر رہی ہیں، یعنی وہی قانون اتمام حجت. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ انسان کو میں کس کس پہلو سے ہدایت دیتا ہوں، کس کس پہلو سے اس کے لیے ہدایت کا اہتمام کرتا ہوں، اور پھر میں جواب دہی میں کس کس انداز سے اس کو اپنے سامنے مسئول ٹھہراتا ہوں. یہ پوری بات بیان ہوئی ہے. تو دیکھیے اب ہم اس جگہ سے بات شروع کرتے ہیں جہاں سے میں نے اس کو پیش کیا. پہلی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن تک اللہ تعالیٰ کی ہدایت پیغمبروں کے ذریعے سے نہیں پہنچی، جن کے پاس اس سے پہلے شرک کی ایک روایت موجود ہے، جن تک کسی پیغمبر نے آ کے بات نہیں پہنچائی یا پیغمبر کی بات کے پہنچنے کے ذرائع دستیاب نہیں ہو سکے، ان لوگوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہاری فطرت میں جو کچھ میں نے ودیت کیا ہے اس پر پوچھو. تو یہ بتا دیا کہ توحید کے معاملے میں تم یہ عذر نہیں پیش کر سکو گے کہ کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا. یہ نہیں کہہ سکو گے کہ ہمارے آبا نے شرک کی روایت قائم کر دی تھی. خیر و شر کا جو اجمالی پہلو ہے، یعنی جس میں آپ خیر کو خیر اور شر کی حیثیت سے سمجھتے بھی ہیں، اس کے مطابق شعوری فیصلے بھی کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو جواب دہ بھی ٹھہراتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے بنیاد بنایا ہے اپنے تمام مقدمات کی. اور یہ کہا ہے کہ قیامت تک کا تصور اصل میں جس شہادت سے شروع ہوتا ہے وہ نفس لوامہ کی شہادت ہے، اور اس بات کا خاتمہ کہاں کیا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. یہ بنیاد ہے. اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، انسان کے گرد و پیش میں انفس و آفاق کی نشانیاں ہیں، یہ سب ذریعہ دعوت ہے، ان سے بھی اللہ کا پیغام پہنچ رہا ہے، اور ان سے آگے بڑھ کر پھر نبیوں کا سلسلہ ہے. تو نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اتمام حجت. اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا. یعنی جب اللہ کے پیغمبر نے آ کے وضاحت کر دی تو عذر پیش کرنے کی گنجائش ختم ہو گئی. اب پھر ایک مرتبہ سمجھ لیجئے، وہ آزار جو پیغمبروں کے نہ آنے پر پیش کیے جا سکتے تھے ان کی نفی کر دی. یہ بتا دیا کہ یہ میں نہیں سنوں گا قیامت میں کہ پیغمبر کی بات نہیں پہنچی تھی، یہ میں نہیں سنوں گا کہ آبا نے یہ روایت قائم کر دی تھی. خیر و شر کے معاملے میں اور توحید کے معاملے میں تم محض اس الہام فطرت کی بنیاد پر مسئول ٹھہرائے جاؤ گے، لیکن بہت سے آزار تم پھر بھی پیش کر سکتے ہو. تم کہہ سکتے ہو کہ مجھے تو طلبو نہیں ہوا، میں خبردار نہیں ہوں، پیدا ہوئے تھے، روٹی کمانے میں پڑے ہوئے تھے، بچوں کو پالنے میں پڑے ہوئے تھے، کبھی اس کا خیال نہیں آیا، کسی نے کہا بھی نہیں کہ اس کا خیال کرنا چاہیے، کہاں تحقیق کرنے کے لیے بیٹھتے. ان میں سے کوئی عذر اس وقت ختم ہو جائے گا جس وقت پیغمبر آ جائیں گے. اس کو کہا جاتا ہے اتمام حجت. یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے وہ حجت جس کا اہتمام کیا ہے اس پوری دنیا میں وہ اپنے کمال کو پہنچ گئی، کوئی بات کہنے کی باقی نہیں رہی. یہ وہ چیز ہے جس کو بیان کیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ سورہ نساء میں جب یہ پوری تفصیل کر دی ہے کہ ہم نے پیغمبر بھیجے اور ان کے ذریعے اس ہدایت کو واضح کیا اور اختلافات کو دور کر دیا اور ہر چیز کی تفصیلات بیان کر دی، تو پھر کہا ہے کیوں ہم نے یہ کیا. یعنی نبیوں کا سلسلہ ہوا، پھر رسولوں کا سلسلہ ہوا. اس لیے ہوا کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ ان رسولوں کے بعد کسی کے پاس کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے. تو رسول قطع عذر کے لیے آتے ہیں، بنیادی ہدایت دینے کے لیے نہیں آتے. اتمام ہدایت کرتے ہیں اور اتمام حجت کرتے ہیں. خدا کی حجت ہم لے کے پیدا ہوتے ہیں، خدا کی حجت سمع و بصر کی صلاحیتیں پیدا کرتی ہیں، خدا کی حجت انفس و آفاق کی نشانیاں پیدا کرتی ہیں، لیکن یہ حجت اپنے کمال پر پہنچ جاتی ہے، اس کا اتمام ہو جاتا ہے جب اللہ کسی پیغمبر کو مبعوث کر دیتے ہیں. اور اگر کسی قوم میں کسی رسول کو مبعوث کر دیا جائے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ رسولوں کی دعوت پہنچ گئی، رسولوں کی پیش کردہ کتاب پہنچ گئی. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہی ہے نا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع پہنچ گئی، معلوم ہو گیا.
یہ پتہ چل گیا کہ قرآن جیسی ایک کتاب موجود ہے، یہ معلوم ہو گیا کہ اس سے پہلے تورات، زبور، انجیل بھی نازل ہو چکی ہیں، لیکن کسی کو یہ موقع میسر آ گیا کہ اللہ نے اس قوم کے اندر سے رسول اٹھا دیا جس کا وہ فرد ہے، جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب میں ہوئی، جس طرح کہ سیدنا صالح کی بعثت ان کی قوم میں ہوئی، سیدنا ہود کی بعثت ان کی قوم میں ہوئی، سیدنا نوح کی بعثت ان کی قوم میں ہوئی۔ تو یہ جو رسول کا کسی قوم کے اندر آ جانا ہے اور آ کر گویا رسول کی حیثیت سے یہ دعوت پیش کر دینا ہے، یہ وہ موقع ہے کہ جس کے بعد خدا کی عدالت زمین پر لگ جاتی ہے۔ اس کو سب سے بڑھ کر میں نے ہی واضح کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن مجید بھی ایک رسول کی سرگزشت انذار ہے۔ جس وقت خدا کا رسول زمین پر آ جاتا ہے، کسی قوم میں رسول مبعوث کر دیا جاتا ہے، دیکھیے قرآن مجید اس کو کیسے بیان کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے تم پر یہ غیر معمولی احسان ہوا ہے کہ تمہارے اندر اللہ کا رسول آ گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے آ کر تمہارے اندر سے اٹھ کر تمہاری زبان میں تمہارے اندر کھڑے ہو کر خدا کی مائیت کے ظہور کے ساتھ تم تک خدا کا دین پہنچا دیا ہے۔ اب کیا جواب دو گے؟ تو یہ اتمام حجت کا اصول ہے، جن آیتوں کا آپ نے حوالہ دیا وہ بیان ہوئی ہے۔ سورہ یونس یہ کہتی ہے کہ لکل امت الرسول، ہم ہر قوم میں ایک زمانے میں رسول بھیجتے رہے۔ سیدنا ابراہیم سے پہلے یہی طریقہ تھا، ہر قوم میں ایک رسول بھیجتے رہے۔ اور کیا طریقہ تھا؟ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ جس وقت رسول آ جاتا ہے کسی قوم میں تو چونکہ آخری درجے میں حجت پوری ہو جاتی ہے تو اس لیے اس قوم کے لیے خدا کی عدالت زمین پر لگ جاتی ہے، ایک قیامت صغریٰ برپا ہو جاتی ہے، پھر اس قوم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، قوم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ذرہ برابر ظلم اس پر نہیں کیا جاتا۔ یہی بات ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی ہم کبھی عذاب نہیں نازل کرتے کسی قوم پر جب تک اس کے اندر ایک رسول مبعوث نہیں کر لیتے۔ اسی وجہ سے اس وقت ہم خرابیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، عذاب نہیں آتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا دروازہ کیوں بند ہوا ہے؟ اس لیے کہ عذاب کا قانون یہی ہے کہ رسول آئے گا، جس طرح سیدنا نوح نے آ کے اپنے آپ کو گویا نچوڑ دیا۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے نا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لعلک باخع نفسک کہ اللہ یکونوا مؤمنین۔ تو جب اللہ کا رسول آتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کا آنا ہی کوئی معمولی درجے کی بات نہیں ہے۔ رسول کی شخصیت میری یا آپ کی شخصیت نہیں، روح و آواز پیغمبر معجزات، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں مل کر قطع عذر کر دیتی ہیں۔ یعنی اس کے بعد کسی کے پاس عذر باقی نہیں رہتا۔ جس قوم میں رسول کی بعثت ہوتی ہے اس پر پھر اسی دنیا میں اللہ کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو ماننے والے ہیں ان کو نجات حاصل ہوتی ہے، ان کو برتری حاصل ہوتی ہے، ان کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو منکرین ہیں وہ زمین سے یا مٹا دیے جاتے ہیں یا محکوم بنا دیے جاتے ہیں۔ ان کے لیے غلامی اور محکومی کی سزا ہے۔ یہ قرآن مجید نے پورا قانون بیان کیا ہے، اس لیے ان آیات کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ آیات نہ یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کی ہدایت کیسے ملتی ہے، نہ یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کی حجت کیسے آتی ہے، یہ تو یہ بتا رہی ہیں کہ یہ حجت جب اس درجے میں پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اس کو بیان کرتی ہیں۔ تو باہمی ریلیشن جو ہے یعنی الہام کا، الہام فطرت کا اور وحی کا، وہ یہ ہے کہ وہ اجمال کے ساتھ دین دیتا ہے اور پیغمبر آ کے فصل نزاعات بھی کرتے ہیں، جہاں کہیں اختلافات ہو سکتے تھے اس کو دور کر دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی حجت پوری کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، تو یہ جو مثلا خلاصہ کر لیتے ہیں اس پہلے اعتراض پہ جو آپ کا جواب ہے، یعنی اعتراض میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ قرآن مجید کے بہت سارے مقامات یہ بتا رہے ہیں کہ پیغمبر کی آمد، پیغمبر کی دعوت، پیغمبر کے احکام کی عدم تعمیل قیامت میں مواخذے کا باعث بنے گی۔ تو یہ مواخذہ ان لوگوں کا ہے کہ جن میں پیغمبر آیا ہے، چونکہ پیغمبر آتا ہے تو پھر اس قوم کے ساتھ خدا کا خاص قانون اور اسکیم ہے جس پہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ اس کا فطرت کی آیات سے کوئی تعلق نہ فطرت کی آیات سے کوئی تعلق ہے، نہ اللہ کی ہدایت کو یہ بیان کر رہی ہیں۔ یہ تو یہ بیان کر رہی ہیں، آپ ان آیات کو نکال کے دیکھیے جہاں جہاں یہ ہے کہ جو ہدایت تمہیں ملی ہے اگر تم اس ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہو تو اللہ کا رسول تمہارے درمیان میں آ گیا ہے، اللہ کا رسول آ گیا ہے تو اب عذاب کے لیے جلدی نہ بچاؤ، فیصلہ ہوگا تمہارا دنیا کے اندر۔ تو گویا پوری بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے دین کی ہدایت میرے اندر ڈالی، میرے اندر ودیت کی، میرے اندر الہام کی رسولوں کے ذریعے سے، اور یہ پہلے دن سے سلسلہ شروع ہو گیا۔ یعنی پہلا انسان یہ فطرت بھی لے کے آیا اور پہلا انسان وحی سے مشرف بھی ہوا،
اس کو پیغمبر بنا دیا گیا۔ اس طرح دونوں کا ریلیشن بنا، یعنی میری فطرت نے وہ تقاضے پیدا کیے، بالاجمال وہ ہدایت میرے اندر رکھی گئی، مجھے سمع و بصر کی صلاحیتیں دے کر اس ہدایت کو سمجھنے اور پڑھنے کا شعور دیا گیا، مجھے عقل جیسی نعمت سے نوازا گیا جو چراغ راہ ہے، اور پھر منزل تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول بھیج دیے گئے۔ تو وحی اور الہام کا یا الہام فطرت کا یہ بنیادی تعلق ہے۔ اسی کو قرآن بیان کرتا ہے۔ جس وقت اللہ کے رسول آ گئے، لیکن نبی آتے ہیں وہ دعوت دیتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، وہ اپنی بات کہہ دیتے ہیں، لیکن جب رسول آ جاتا ہے تو حجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ اتمام حجت کا قانون ہے جس کو بیان کرنے والی آیتیں آپ نے پڑھ کے سنائی ہیں۔ جہاں جہاں ذرا نکالیے وہاں موضوع یہ ہے کہ تم عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہو، وہ عذاب جس کی خبر تمہیں دی جا رہی ہے۔ ہم جب تک رسول نہیں بھیج لیتے عذاب نہیں لایا کرتے۔ لوگ استغفار کر رہے ہوں تو یہ عذاب نہیں آیا کرتا۔ یعنی دنیا میں جو اللہ کا عذاب آتا ہے، کبھی قرآن مجید کو کھول کر پڑھیے، جو قوم نوح پر آیا، جو قوم عاد پر آیا، جو قوم سمود پر آیا، جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر آیا، جس کا ذکر سورہ توبہ کرتی ہے، جس پر اسی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی، وہ اللہ کی عذاب کی سورہ ہے۔ تو اس سب رسولوں کی قوموں کے اوپر اس عذاب کا فیصلہ ہوا۔ قرآن مجید اس کو استدلال کے طور پر پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک قیامت صغریٰ، ایک چھوٹے پیمانے کی قیامت یہ برپا کر کے دکھائی، اب بھی قیامت کا انکار کرتے ہو۔ یہ قرآن مجید کا استدلال ہے، اس کا اس موضوع سے کوئی تعلق ہی نہیں جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ کی ہدایت کیسے ملتی ہے؟ پہلے فطرت سے اور پھر اپنی تفصیلات کے ساتھ خدا کے پیغمبروں سے۔ ٹھیک، اب سر ایک ضمنی پہلو مزید میں چاہوں گا آپ یہاں واضح کر دیں۔ یہ بات تو چلیں آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ رسولوں کے ساتھ خاص قانون تھا، اس کو قرآن مجید نے بیان بھی کیا، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اور یعذبہم اللہ بایدیکم، اور آپ نے سورۃ توبہ کا حوالہ دیا کہ فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم خذوہ واحصروہ وخذوا لہم کل مرصد۔ ہر جگہ یہ واضح ہو گیا، لیکن اس سے ایک اور غلط فہمی لوگ پیدا یہ کرتے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون ان کے ساتھ خاص تھا، اس میں جو وہ دعوت دے رہے ہیں اس میں تو ظاہری بات ہے فطرت کے چیزوں کو بھی متوجہ کر رہے ہیں، ان کی دعوت مقامی یا قوم کے لحاظ سے خاص نہیں ہے، دعوت تو عالمگیر ہے نا ان کی۔ دعوت اور ہدایت عالمگیر ہے، لیکن وہ دعوت ہوتی کیا ہے؟ یعنی جو کچھ آپ کی فطرت میں ودیت ہے اس کی تفصیلات ہوتی ہیں۔ وہ کبھی اس بنیاد سے بات شروع نہیں کرتے، کبھی یہاں سے بات شروع نہیں کرتے کہ تم تو اندھے ہو، ہم تمہیں بتانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جو تمہارے پاس موجود ہے آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، اس میں تم غلطی کہاں کر رہے ہو۔ آپ نے رسول اللہ کی روایت پڑھ کے بتا دیا کہ حوالہ کیا دیتے ہیں۔ پیغمبروں نے کس طرح بات بیان کی ہے وہ اس طرح بیان کی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تمثیل، اور بڑی خوبصورت تمثیل ہے، یعنی آپ اس کو دیکھیے اس کے اندر اتر کر کہ اللہ کے محارم ہے، یہ اسلام ہے، یہ صراط مستقیم ہے، لیکن اس صراط مستقیم پر متوجہ صرف ہم ہی نہیں کر رہے، قرآن بھی کر رہا ہے، اللہ کی کتابیں بھی کر رہی ہیں، پیغمبر بھی کر رہا ہے، اور تمہارے باطن کے اندر تمہارے لیے جو واعظ اللہ تعالیٰ نے دے کر تمہیں بھیجا وہ بھی کر رہا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، اس واعظ کی آواز سننے کے لیے البتہ یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنے دل کو مسلمان بنائے، یعنی یہ آواز سننے کے لیے ضروری، آواز آ رہی ہے، شعور موجود ہے۔ جب انسان اس شعور سے کام نہیں لیتا تو پیغمبر اسے متنبہ کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں۔ اسی لیے اپنی دعوت کو قرآن ذکر اور ذکرہ کہتا ہے، یہ یاد دہانی ہے، اور اس میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ آپ پورے کے پورے کانٹینٹ کا، مشمولات کا جائزہ لیں۔ دو ہی نوعیتیں ہوتی ہیں، یعنی یا جو اجمال تھا اس کی تفصیل کی جا رہی ہوتی ہے، اور یا جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں، یعنی ایک اجمالی دعوت، ظاہر ہے کہ جس وقت آپ اس کو متعلق کرتے ہیں تو انسان چونکہ ارادہ و اختیار لے کے آیا ہے وہ اختلافات پیدا کر لیتا ہے، تو وہ فصل نزاعت کرتے ہیں، یعنی اختلافات کا فیصلہ کر دیتے ہیں اور یہ بتا دیتے ہیں کہ اس معاملے میں صحیح بات وہ ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، ہم سب یہاں پر ہماری نشست کا وقت ختم ہوتا ہے، بہت طویل اعتراضات کی فہرست ہے، اور میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہم اگلی آنے والی نشستوں میں فطرت سے متعلق ان مباحث کو زیر بحث لائیں۔ ناظرین، ہم غامدی صاحب سے جو 23 فکری اعتراضات بالعموم ان کے افکار پہ کیے جاتے ہیں اس میں فطرت کا موضوع یہاں پر زیر بحث ہے۔ اس سلسلے کی یہ 16ویں نشست ہے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم مزید سوالات غام صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔